पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program, and I want to assure you that I'll work very closely with you. मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे जो मौज़ूआत हैं वो कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ लोकल हैं, और इंटरनेशनल मौज़ूआत के ऊपर हम आपको बताएं कि बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़, नायब वज़ीर आज़म, ये सब के सब जो है वो मुस्लिम उम्मा के दौरे पे हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन इसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है और इसका क्या आगे जाके कितना ये फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान के लिए, कितना सूदमंद होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मोदी ने कल पाकिस्तान के नौजवानों को धमकी दी है। सिर्फ नौजवानों को धमकी नहीं दी है, बल्कि आज जो उन्होंने खिताब किया है उस खिताब के अंदर वो पाकिस्तान के पानी को बंद करने के लिए बात कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है, और ये जो पागलपन है अनफॉर्चुनेटली एक बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म की जानिब से, इस पागलपन के पीछे क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज एक ऑफ़र दी है गिव एंड टेक की, और बहुत खुले वाज़े लफ्ज़ों में कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर वो बात करने की बात कर रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज पहले तो इस पे आते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने दौरा किया। पहले वो टर्की गए, तुर्की का उन्होंने दौरा किया, जहाँ पे रजब अर्दगान साहब ने उनको वार्मली वेलकम किया, उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी वहाँ पे पजीराई हुई पाकिस्तान के तमाम डेलीगेशन की, और पाकिस्तान की धाक जो कि ऑलरेडी बैठी हुई है वहाँ पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन उसमें तुर्की के अवाम की जो एक उनका जो वलवला अंगेज़ पैगाम या उनकी जो मोहब्बत है वो पाकिस्तान के डेलीगेशन को भी मिली है, और पाकिस्तान को मुसलसल जो है वो टर्की से अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं, यानी अच्छी हवाएं आ रही हैं। इस दौरे से जो कि वहाँ पे हुआ, ज़ाहिर है कि एक पूरी चेन है, एक पूरी ब्लॉक हम कह सकते हैं उसको, जो कि अभी जिसके आसार नहीं हैं, मगर एक टिल्ट जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो कि टर्की की रही है, उसने एक नई जहद को जो है वो तय किया है, और अब पूरी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि सिर्फ यही नहीं, ये जो एक लीडरशिप, एमर्जिंग लीडरशिप का रोल है पाकिस्तान का, इसने भी उसको भी जन्म दिया है, और इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए पाकिस्तान को। एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पहली बार नज़र आती है इस पूरे जो 3-4 दिन के जो ट्रिप है इसके हवाले से अगर हम देखें, और इसमें जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने बनाए हैं, और आर्मी चीफ़ का, फील्ड मार्शल का साथ होना वज़ीर आज़म के, ये ज़ाहिर है कि इस बात का गम्माज़ है कि पाकिस्तान की जो रियासत और हुकूमत है, अव्वल तो इसको अलग नहीं होना चाहिए, मगर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो पाकिस्तान की रियासत है, वो सब के सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसके बाद ये जो दौरा था, उसके बाद कल वज़ीर आज़म जो थे वो ईरान आए, और ईरान के अंदर भी उनका जो ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया, फिर वहाँ पे प्रेस टॉक हुई, और एक बेहतरीन ज़बरदस्त पुरतपाक
جو استقبال تھا وہ وہاں پہ کیا گیا، چشم ما روشن دل ما شاد والا جسے کہتے ہیں، وہ والا استقبال وہاں پہ ایران کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس میں اس موقع کے اوپر ہمارے وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب نے کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں، اور اس میں جو انہوں نے کہا وہ ایک نیوکلیئر پروگرام، جو کہ اس وقت سب سے بڑا ایک جسے کہنا چاہیے مسئلہ ہے، اور امریکہ ان سے بات چیت ایران سے کر رہا ہے۔ بہت سارے اور موضوعات پہ بات ہوئی جو کہ جو ایرانی صدر تھے انہوں نے بھی کی، ہمارے وزیر اعظم نے بھی کی، لیکن جو سب سے اہم ایشو تھا نیوکلیئر پروگرام کا، اس پہ پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا ہے، حمایت کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم کلوزلی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کریں گے، اور یہ پیسفل پرپزز کے لیے ان کو حق ہونا چاہیے کہ اپنا ایک نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ان کے پاس ہو۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی، اور انڈیا سے انہوں نے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ٹریڈ کے اوپر بھی بات کی ہے، اور بہت یعنی ایران کے پلیٹ فارم پہ جو کہ نیگوشیٹ کر رہا تھا، میڈیٹ کر رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام مسئلوں کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ایون ٹریڈ کے اوپر بھی ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹیررزم کے اوپر اور دیگر معاملات پہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ٹریڈ پہ پاکستان کو کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ ٹریڈ کے حوالے سے اوپر جائے۔ یہ بھی بہت ایک اہم ڈائریکشن ہے اس پورے ٹرپ کی، جو کہ وزیر اعظم نے کل وہاں پہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آذربائیجان پہنچے، اس سے پہلے تاجکستان بھی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے نیبر جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پہلے افغانستان کا معاملہ طے کیا، اور اب ایران کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، پاکستان کی ویسٹرن بارڈر ہے، اگر وہ سیکیور ہوتی ہے، اگر وہاں سے BLA کو کارروائیاں کرتی ہے جو کہ دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس کو وہ ختم کرنے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو وہ حل کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون، اور ایران کا تعاون اس کو چاہیے ہوگا، وہ اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اور یہ معاملات جو ہیں مغربی سرحد کے حوالے سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ چین چاہتا ہے کہ پاکستان معاملات طے کرے، اور پہلی بار کل ہم نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس ریجن کے حوالے سے۔ تو پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے اگر وہ سیکیور ہوگا تو پاکستان فوکس کر سکے گا اپنے ایسٹرن بارڈر کے اوپر، اور ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ ہمارے ایک روایتی حریف اور ایک دشمن انڈیا کی صورت میں ہے، اور پاکستان کو ہندوستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی ملٹی پرونگ جو پالیسی ہے جس میں پراکسی وار بھی ہے، اس میں دیگر معاملات بھی ہیں، پانی کو روکنے کی آج بھی مودی نے دھمکی جو ہے وہ دی ہے، اور مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کا پانی ہم نے بند کیا، اور ہم نے تھوڑا سا صفائی کے لیے اپنے پانی کو نیچے کیا، اوپر کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں ڈیٹیلز کہ یہ کیوں جسٹیفیکیشن جو ہے وہ مودی سرکار جو ہے وہ دے رہی ہے اپنے عوام کو اور اپنے یوتھ کو، اور پاکستان کے یوتھ کو کیوں نشانہ بنا رہی ہے۔ لیکن پہلے میں یہ وائنڈ اپ کر لوں کہ یہ جو دورہ ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان جو مسلم امہ ہے اس کے اندر ایک اس کا لیڈرشپ رول جو ہے وہ ایمرج کر چکا ہے۔ اب وہ بلاک کی صورت میں ہو، وہ اب ایک اسلامک بلاک کی صورت میں ہو، میں اس کو بہت زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتی ہوں، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اور پھر کل جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جلدی UAE کا اور سعودی عرب کا دورہ بھی پاکستان کرے گا، پہلے بھی ہم کرتے رہتے ہیں، تو سعودی عرب UAE کے یہ تمام جو ممالک ہیں انہوں نے اپنا ایک بڑا نیوٹرل سا رول پلے کیا، انڈیا کے خلاف کوئی بہت کھل کے بات نہیں کی، مگر پاکستان کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات ہیں، اور بہت پاکستان کے مذہبی جذباتی لگاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ جائیں گے، اور لیکن ان ممالک کو پہلے منتخب کرنا اور ان کو ظاہر شکریہ ادا کرنا تھا، انہوں نے کھل کے چونکہ پاکستان کا ساتھ دیا، ایک اشارہ بھی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ آپ جو ممالک نہیں کھڑے ہوئے مسلم ممالک بھی، تو بھی ہم جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن ہماری ہے اور ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے جو کہ ہم اختیار کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کی پالیسی کے بعد جو انہوں نے ایک بنائی تھی، یہ ایک نئی ڈائریکشن اور ڈائمنشن ہے پاکستان کے فارن پالیسی کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں مودی کی طرف۔ مودی نے
اسٹیٹمنٹس دیے. کل انہوں نے پاکستان کی یوتھ کو مخاطب کیا کہ پاکستان کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں اور کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یہ ظاہر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس طرح سے. لیکن مودی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے, پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے ہیرو جو ہیں وہ لائک اٹ اور ناٹ, آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں, اور ہندوستان تو ظاہر ہے پسند نہیں کرے گا. وہ ہیروز اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس ہے, ان کے جو اورنگزیب احمد ہوں یا پھر یہ کہ آرمی چیف ہوں, فیلڈ مارشل ہوں, یا پھر یہ کہ ایئر چیف ہوں, تو یہ پاکستان کے ہیروز بن چکے ہیں. یہ میں بالکل آپ کو بہت سارے نوجوانوں سے بات کر کے بہت سارے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا, بچوں نے ہمارے ارد گرد جتنے ہیں یا جاننے والے, کہ وہ ایئر فورس میں جانا چاہتے ہیں, وہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک مودی جی جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک ہتھیار استعمال کریں. وہ ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں اور وہ ہتھیار ناکام ہوئے ہیں. ان کے پاکستان کی یوتھ کو وائلنس کی طرف لے کے جانا, پاکستان کی یوتھ کو کے جذبات کو ابھارنا, ان کو اکسانا اداروں کے خلاف, اور اب جو ہے وہ صورتحال ان کے بالکل فیور میں نہیں ہے. اس لیے وہ ساتھ میں دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر میرے پاس گولی تو ہے. تو آپ نے پہلے بھی گولی چلائی تھی مودی جی, اور آپ کی گولی جو تھی وہ پلٹ کے آپ کے سینے میں لگی ہے. آپ نے پہلے بھی گولی چلائی تھی مگر وہ گولی آپ کی اپنی آنکھوں میں لگی ہے, وہ گولی آپ کی معیشت پہ لگی ہے, وہ گولی آپ کے اتحاد پہ لگی ہے, وہ آپ کے نوجوان پہ لگی ہے جو کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کتنے طیارے مارے گئے. وہ آج بھی آپ کی جو جنتا ہے وہ آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ کتنے طیارے مارے گئے, پہلے ان کی تفصیلات بتائیے. اور آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بالکل اندرونی مسئلے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا اچانک فالٹ لائنز ابھر آئی ہیں. کبھی سندھ سے کچھ فالٹ لائنز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, کبھی بلتستان سے باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اندرونی محاذ پہ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی سپورٹ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو موجود ہے کہ اچانک یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نکل آئی ہیں. تو پاکستان اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کر لے گا کور, اور بالکل کرے گا. تو اب مودی نے جان بوجھ کے پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے جو نوجوان ہیں اس کو نشانہ بنایا تاکہ اس کو اکسا سکے. دیکھنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہ یہ جو ایک طرح سے اکسا رہے ہیں, کوئی بھی بلیک سوان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ جس کو کہ یوتھ کو ابھارنے کے لیے, یوتھ کو آزمانے کے لیے, یوتھ کو پاکستان کے اداروں, پاکستان کی ریاست اور حکومت, یعنی حکومت کے خلاف تو چلے ہوتی رہتی ہیں چیزیں, مگر ریاست کے خلاف جو ہے ابھارنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ہندوستان کی طرح ہمیں اٹینٹیو رہنے کی ضرورت ہے, اور ہندوستان جو سوچ رہا ہے, جو سازش کر رہا ہے, مودی کے ہر لفظ کو, ہر بیان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. پبلک گیلریز کے لیے نہیں ہے, ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے سازش کیا ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس سے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ابھارا جا سکے. اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج ایک بات کی, اپنے کچھ نوجوانوں سے گجرات میں انہوں نے خطاب کیا, اور وہاں پہ خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پانی روک دیں گے اور ہم پانی کو کیوں نہ کریں, ہمیں پانی چاہیے, اور یہ وہ ساری باتیں کی. اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے, اچھا بائی دا وے, جو پچھلا یہ جو انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دیا اس پہ پاکستان کے فارن آفس نے بہت اچھا اس پہ جواب دیا, اور پاکستان کے فارن آفس نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کے سامنے لے کے جانا چاہیے, کیونکہ یہ وار کرائمز میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات اور ان کے اندر خلفشار کو بڑھائیں اور امن کی بات نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملات ہیں اس پہ جو سائبر وار تھی, کیوں مودی اپنا لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے, کیونکہ یہ بات جلد یا بدیر ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گی کہ پاکستان کے جو ڈیمز ہیں ان کا پانی بھی پاکستان کے کنٹرول میں تھا, ہے اور رہے گا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم صفائی کرنے کے لیے ہم نے پانی کا لیول کم کیا, اونچا کیا, یہ پانی کا لیول اونچا کرنا, کم کرنا مودی جی کے بس کی بات نہیں تھی. جو سائبر اٹیک ہوا تھا اس میں سے ایک پاکستان کے جو سائبر ونگ ہے, جو پاکستان کی سائبر فورس ہے, اب میں یہ کہوں گی, اس نے انڈیا کے پانی کے جو لیولز تھے ان کو بھی کیا. کل ہمارے پروگرام میں عامر الیاس رانا صاحب نے بھی یہ بات کی, اور میرے خود کچھ ذرائع جو ہیں اس بات کو کنفرم کریں کہ پانی کا لیول جو تھا اس کو پاکستان کے ان کے اندر جا کے, ان کے سسٹم میں جا کے جو ہے وہ اس کو بھی کنٹرول کیا گیا. پہلے ہمیں یہ بات مذاق لگتی تھی,
فرینکلی مجھے جب میں نے سنی تھی، مگر پھر جب میں نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر بہت سارے ذرائع سے بات کی ہے تو یہ بات سچ ہے، اور یہ اب جو جسٹیفیکیشن مودی جی کی طرف سے آ رہی ہے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی سچ ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ اب جسٹیفیکیشن دینا پڑی اور بڑے طریقے سے وہ دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اندرونی مسائل کی طرف جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو لاسٹ جو عمران خان صاحب کی انٹریکشن تھی صحافیوں کے ساتھ، کچھ کے ساتھ بات ہوئی، عمران خان صاحب پہلی بار جو ہے وہ پریشان نظر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کل کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو یوٹیوبرز کی بات کی ہے کہ وہ ڈالرز کما رہے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ کافی نالا نظر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سی بی ایم کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز کی جو ان کی فورس ہے، جو ٹائیگر فورس ہے ان کی، اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ اور آج جو علیمہ بی بی نے کہا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، آپ چاہتے کیا ہیں، مطلب یہ درخواست نہیں، یہ اپیل نہیں، یہ منت ہے جو انہوں نے کی ہے۔ میں ان کے ظاہر ان کا بھائی ہے، میرے ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہے اس معاملے کے اوپر، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں، آپ کیا دینا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار ہے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے سے پیغام جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا، لیکن اصل بات وہی ہے کہ شرائط وہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت بات ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ 9 مئی کے اوپر جو کچھ کیا گیا تھا اس کو تسلیم کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے، اور ظاہر ہے جو قانون کے مطابق سزائیں ہیں وہ ضرور ملنی چاہیے، اور اگر اس کا اعتراف ہوتا ہے اور پھر اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سائبر فورس ہو، آپ جتنی مرضی احتجاج کی دھمکی دے دیں، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ ٹینٹ ولیج کی بات ہو رہی تھی، پھر جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ احتجاج کریں گے اور پھر سب نکلیں گے اسلام آباد کی طرف، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ بات کریں، اور اگر اس کے اوپر بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تو رسپونڈ نہیں کرے گی، حکومت شاید رسپونڈ کر دے، لیکن اگر انہوں نے رسپونڈ پازیٹیولی نہ کیا تو پھر احتجاج کی دھمکی جو ہے وہ کارگر ہوگی۔ یعنی ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب اور ان کی جو بہن ہیں وہ ایک ہاتھ میں ان کے چھڑی ہے، ایک ہاتھ میں گاجر ہے، اور وہ ریاست کو گاجر اور چھڑی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اب معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد